बांटने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बलूचिस्तान में आज एक बार फिर मासूम अवाम को दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया है और आज दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है बलूचिस्तान के आबे गुम के इलाके में, जहां जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। उसके करीब 2 बम धमाके हुए और इन बम धमाकों के नतीजे में 8 मासूम अफराद जाँ बहक हो गए और 21 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। दहशत गर्दी का ये वाक़या साफ इसका निशाना मासूम लोगों को बनाना था। रेलवे हुक्काम पहले धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थे कि 20 मिनट बाद दूसरा धमाका किया गया, जिससे रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन थी उनकी आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। यके बाद दीगरे ये 2 धमाके हुए। वाज़ेह लगता है कि ये धमाके इनका ताल्लुक है जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है। भारत का बबांग दहल ऐलान के वो बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की हिमायत कर रहा है और बलूचिस्तान के दहशत गर्दों के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुकात के हवाले से कोई इबाम नहीं है और इस हवाले से रॉ का हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुका है और ये पूरा खेल खुल चुका है। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने आज वाक़े के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसी जानिब इशारा किया। स्पीजेंट बलूचिस्तान में कोयटा के करीब एक बॉम्ब नस्ब किया जा रहा था रेलवे ट्रैक पे, तो वो हमारी जो पेट्रोलिंग के अहलकार हैं उन्होंने उस मौके पे वो पहुंच गए और उन्होंने बॉम्ब समेत बॉम्ब लगाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। और जो गिरफ्तार है, मैं इस वक्त उसका नाम अभी नहीं बताना चाह रहा, उसको सिक्योरिटी अदारों के हवाले किया जा चुका है। बलूचिस्तान में हमारी इत्तला के मुताबिक रेलवे ट्रैक को टारगेट बनाने के लिए एक नया ग्रुप तैयार किया गया है और हमें इस बात का शक है बहुत ज़्यादा कि ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि पहला नेटवर्क ब्रेक कर दिया था एफसी ने और एजेंसीज ने और हम सब ने मिलकर गवर्नमेंट ने, तो ये नए कुछ लोग हैं जिन्हें लॉन्च किया गया है। बैरूनी एजेंट्स हैं और बलूचिस्तान में 2013 से अब तक रेलवे ट्रैक्स पर धमाके करना इनका बड़ा काम रहा है। 23 बम धमाके हो चुके हैं 2013 से अब तक बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक्स में और इसमें 75 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि इस साल अब तक जो दूसरे दहशतगर्द हमले, खुदकुश हमले और बम धमाके हुए हैं उसमें 136 अफराद की जान जा चुकी है। बलूचिस्तान और ख़ासतौर पर कोयटा का इलाका दहशत गर्दों के निशाने पर रहा है। इस सिलसिले में मजीद बात करते हैं आज के वाक़े की मालूमात और बलूचिस्तान में जारी दहशत गर्दी के इन वाक़यात के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अनवारुल हक काकड़, जो कि तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। बहुत बहुत शुक्रिया काकड़ साहब, क्या मालूमात है आज के वाक़े के हवाले से? देखिए, ये यहाँ पे एक पहाड़ी सिलसिला है बहुत बड़ा, और उस पहाड़ी सिलसिले में 5-5, 10-10, 15-15 करके ये छुपे हुए हैं और नीचे आकर बाज़ औक़ात ये इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं। चूँकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इनके पीछे, इन पे रन पे हैं, इनके पीछे जा रहे हैं, तो पिछले 6 महीने में ये पहला वाक़या ये कर पाए हैं। इनके कई इस तरह के प्लान्स जो थे वो फेल किए गए हैं और इनको पुश बैक किया गया है। लेकिन मैं कतन ये तासुर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि वो इस वाक़े की जस्टिफिकेशन है। आज इन्होंने इंतहाई एक हीनियस एक्ट कमिट किया है। मुसाफिरों की तमाम फ़िलासफ़ीज़ में, मज़ाहिब में, तमाम जितने भी वैल्यू सिस्टम है उसमें एक अलहदा मकाम है, और मुसाफिरों को इस तरह निशाना बनाना वो एक इंतहाई कावर्डियस बुज़दिलाना एक्ट है। और इससे ये जो आदाफ हासिल करना चाहते हैं कि ये हमें टेरराइज कर देंगे, उसमें ये कतन कामयाब नहीं हो सकते हैं। रादर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वुड चेज देम टिल एंड। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब
انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ تھے، بلوچستان حکومت کے ترجمان۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے خطے کی موجودہ صورتحال کچھ بھی ہو اس حوالے سے، اور پھر اس پورے ماحول میں اس وقت بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے۔ کہا تو جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت اس کی فورن پالیسی آئسولیشن کا تنہائی کا شکار ہے، لیکن کچھ دلچسپ ڈیولپمنٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان اور روس بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، نہ صرف یہ کہ زبانی اور پالیسی کے حوالے سے، بلکہ اس حوالے سے ٹھوس منصوبے ہیں جو پاکستان اور روس مشترکہ طور پہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب امریکہ پاکستان سے ناراض نظر آتا ہے۔ اس دلچسپ صورتحال پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کہا تو جا رہا ہے اور شاید درست بھی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے امتحان کا سماں ہے، لیکن اس حوالے سے بھی بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں اور بہت ہی معنی خیز ہیں۔ پاکستان کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے۔ امریکہ پاکستان سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ پاکستان کے ماہرین کہتے ہیں یہ سب کچھ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی وجہ سے ہے، جو کہ اس پورے خطے کے لیے گیم چینجر ہے۔ نہ صرف یہ کہ چین اور پاکستان مضبوط سے مضبوط تر رشتوں میں جڑتے چلے جا رہے ہیں، ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ روس اور پاکستان اب قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم پیش رفت ہے جس کو کہ دنیا کے جو خارجہ امور کے ماہرین ہیں بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ روس اور پاکستان قریب آ رہے ہیں، اس حوالے سے ٹھوس منصوبے ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان نے کرغزستان اور تاجکستان کے ساتھ 1300 میگا واٹ کے منصوبے کاسا 1000 میں شمولیت کی دعوت دی ہے، اور اس کے لیے روس نے جامشورو میں گیس سے چلنے والے 600 میگا واٹ کا بجلی گھر لگانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ روس یہ بجلی گھر لگائے گا 600 میگا واٹ کا جامشورو میں۔ پاکستان نے گزشتہ سال اکتوبر میں روس کے ساتھ $2.5 ارب کے 1100 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن منصوبے پر بھی دستخط کیے تھے، جو روس پاکستان معاہدوں کے حوالے سے اور کسی بھی ڈیولپمنٹ جو کہ جس کا تعلق کسی بڑے منصوبے سے ہو، یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے جو روس اور پاکستان کے درمیان جس پر کے دستخط ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ دفاعی نقطہ نگاہ سے پاکستان کے ساتھ روس مشترکہ فوجی مشقیں کر رہا ہے۔ روسی فوج کے اسپیشل سروسز گروپ یعنی کمانڈوز پر مشتمل 200 جوان پچھلے مہینے کی 23 تاریخ کو پاکستان پہنچے تھے، اور 2 ہفتے سے طویل یہ مشقیں مزید 3 روز جاری رہیں گی۔ بھرپور مشقیں ہیں یہ۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے بھی کل ان مشقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے گزشتہ سال 15 جون کو روس کا ایک بہت اہم دورہ کیا تھا، جس میں دونوں ملکوں نے دفاعی تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہم امور پہ اتفاق رائے بھی ہوئی تھی، اور دونوں ملکوں میں دفاعی تعاون کا آغاز بھی ہو گیا تھا۔ پاکستان اور روس کے تعلقات کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ روسی وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے بھی 20 نومبر 2014 کو پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں دفاعی تعاون کا ایک باقاعدہ معاہدہ بھی تحریر ہوا تھا۔ روس دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان کو 20 جدید ترین Mi-35 ہیلی کاپٹرز فراہم کرے گا، اور یہ بھی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان اپنے لڑاکا طیاروں یعنی JF تھنڈر کے لیے 93 RD انجن بھی روس سے خرید رہا ہے۔ پاکستان روس کے جدید ترین لڑاکا طیارے سکوئی خریدنے کے لیے بھی بات چیت کر رہا ہے، جبکہ جنگی ٹریننگ کے لیے 130 یک طیاروں کی معاہدہ بھی اس وقت تکمیل کے قریب ہے۔ یقینی طور پہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ روس اور پاکستان کی یہ قربت اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا 70 کی دہائی میں جب روس افغانستان میں داخل ہوا تھا، اور پھر 80 کی دہائی میں پاکستان نے روس کے خلاف افغان مجاہدین کی جنگ کی حمایت کی تھی، اور جس کے نتیجے میں پھر سوویت یونین تقسیم بھی ہو گیا تھا۔ لیکن یہ اہم نئی پیش رفت، اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور ممتاز سابق سفارتکار، افغانستان میں پاکستان کے سابق مستقل نمائندے اور روس میں پاکستان کے سفارت کر رہے جناب ضمیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ضمیر اکرم صاحب۔ یہ
آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو پچھلے 1-2 سال کے اندر کی جو ڈیولپمنٹ ہے؟ ظاہر ہے کہ 80 کی دہائی میں تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ کتنی ٹھوس، منفرد اور میننگ فل ڈیولپمنٹ ہے؟ بین الاقوامی حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور جس طرح سے امریکہ اور روس کے درمیان تنازع بڑھ رہا ہے، اسی طرح سے امریکہ اور چین کے درمیان بھی مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس خطے میں بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بڑے قریب تعلقات کریٹ کیے ہیں ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، اور اس کے جواب میں ہمارے اور چین کے تعلقات اور بہتر ہوئے ہیں. اور اس کا ایک اثر روس پر بھی ہوا ہے، کیونکہ روس اور چین کے بھی تعلقات بڑے تیزی سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو مشقیں تھیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ اس کی ایک کڑی ہے، اور ایک بہت بڑا ایک اشارہ ہے روس کی طرف سے پاکستان کو بھی اور بھارت کو بھی، بلکہ امریکہ کو بھی، کہ ان کا جو ابھی موقف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ، چین کے ساتھ اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں اور وسیع کریں. اچھا اکرم صاحب، اس کو آپ جیسے کہ آپ نے اشارہ بھی کیا، ہمیں جوڑنا چاہیے ان تعلقات سے جو پاکستان اور چین کے درمیان ہیں، جو کہ بہت ٹھوس ہو گئے ہیں سی پیک کے بعد، اقتصادی راہداری منصوبے کے بعد. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ روس ہم سے قریب آ رہا ہے اور ہم روس سے قریب جا رہے ہیں؟ تو دراصل یہ ہم 3 ملکوں کے درمیان ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے، ایک نئی دوستی نے جنم لیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور زیادہ تر تو ہمارا فوکس رہا ہے چین کے طرف. اور جیسے آپ نے پہلے عرض کیا تھا، آپ نے جیسا فرمایا تھا پہلے، روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی حد تک خراب تھے افغانستان کی وجہ سے. وہاں پر بھی، افغانستان میں بھی پاکستان اور روس کے درمیان ہم آہنگی ابھی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ہم دونوں ممالک جو ہیں، ہمارے دونوں ممالک، ہمارا بھی ایک ہی نظریہ ہے افغانستان کے حوالے سے، اور جس کو ہم لارجر سینٹرل ایشیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے. تو یہ ساری جو وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے تعلقات ابھی ایک صحیح راستے پر ہیں میرا خیال ہے، اور ان میں بڑھنے اور امپروومنٹ کی توقع کی جا سکتی ہے. اچھا، اس پہ کیا آپ کے خیال میں امریکہ میں، یا جو امریکہ کے اس خطے کے ماہرین ہیں، یہ جو آفیشلز ہیں، وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ تشویش ہوگی، کنسرن ہوگی، یا وہ انڈیفرنٹ ہوں گے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے؟ بھارت میں اس کے کیا اثر انداز ہوں گے؟ وہاں پر تشویر ہوگی؟ یعنی کہ اس انڈرسٹینڈنگ کو خراب کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے بین الاقوامی طور پہ؟ بالکل ہو سکتی ہے، اور ہو رہی ہے. پہلے بھارت کی بات کرتے ہیں. بھارت کو جیسے آپ کو یاد ہوگا، بھارت نے یہ مشقوں کی بڑی زور طریقے سے مخالفت کی تھی، اور اس کے باوجود روس نے فیصلہ کیا کہ یہ مشقیں وہ جس طرح ہم نے پروگرام کیا تھا اسی طرح سے ہوں گی. تو جس کا یہی مطلب میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا، یہ ایک اشارہ تھا ہندوستان کو کہ تعلقات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے امریکہ اپنے انٹرسٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے دنیا میں، تو اس کی وجہ سے ان کا ٹکراؤ چین سے بھی ہو رہا ہے، اور یورپ میں خاص طور پہ روس سے بھی ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے چین اور روس جو ہیں وہ اپنے اور قریب آ رہے ہیں، ان کے مفاد جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے تعلقات جو چین کے ساتھ رہے ہیں اس کا یہ ایک فال آؤٹ ہو رہا ہے، ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو رہا ہے ہماری. آپ نے فرمایا کہ جو ہم یہ GF تھنڈر بنا رہے ہیں، اس کی جو انجنز ہیں وہ روس سے آئی ہیں. پہلے سے بھی یہ جو آلریڈی جو بن چکے ہیں JF تھنڈر، اس میں بھی روسی انجنز ہیں، اور وہ چین کے تھرو ہمیں ملی تھی. اور اب تو ہم ڈائریکٹلی بھی ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹلی بھی وہی انجنز مل جائیں. سو یہ ایک اشارہ ہے، ایک سٹیپ ہے جو بڑی کلیئرلی
انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارے تعلقات کس سمت میں جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ضمیر اکرم، پاکستان کے اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب، پاکستان کے ممتاز سفارتکار. روس اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات، معنی خیز ڈیولپمنٹس، اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک تکون بن گیا ہے روس، پاکستان اور چین کے درمیان، جو اس خطے کے حوالے سے سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کرکٹ کے حوالے سے. کراچی میں انوکھا ریئلٹی شو ہو رہا ہے. دنیا کرکٹ کی معروف ترین کھلاڑی دنیا بھر سے یہاں پر آئے ہیں، پاکستانی نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ دلچسپ شو ہے کیا، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایک کرکٹ کا ریئلٹی شو ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کے لیے بہترین ٹیلنٹ کو ڈھونڈا جائے اور ان کو ٹرین کیا جائے. یہ ریئلٹی شو سج رہا ہے کراچی میں نئی بنتی ہوئی اور ایک پھیلتی ہوئی نئی ڈیولپمنٹ نئے ناظم آباد میں، جہاں پر اس شو کے لیے کرکٹ دنیا کے 4 بڑے اور مشہور کھلاڑی، جن میں ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بولر اینڈی رابرٹس، فیلڈنگ سے شہرت پانے والے جنوبی افریقہ کے سٹار جان ٹی روڈس، اور آسٹریلین بیٹسمین ڈیمین مارٹن، اور نیوزی لینڈ کے کامنٹیٹر ڈینی موریسن خاص طور پہ کراچی میں آئے ہیں. اور نئے ناظم آباد میں بلوچستان، لاہور اور کراچی سے کئی سو لڑکوں کے لیے انہوں نے ٹرائل لیے ہیں، اور ان میں سے 24 لڑکوں کو منتخب کیا گیا ہے جن میں ان کو کرکٹ کا بھرپور ٹیلنٹ نظر آیا ہے. ان 24 ٹیلنٹڈ لڑکوں میں سے ریئلٹی شو میں سے صرف 2 لڑکے فائنل کے لیے گئے، جنہوں نے مزید ٹریننگ کے لیے باہر بھیجا جائے گا. ان 24 میں سے 2 لڑکوں کو سلیکٹ کر کے پھر انٹرنیشنل ٹریننگ کے لیے ملک سے باہر بھیجا جائے گا. یہ ریئلٹی شو اس سال کے آخر میں دیکھا جا سکے گا. یہ باقاعدہ ٹیلی ویژن پر آئے گا. اس کے میزبان فخر عالم ہوں گے، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا شو ہوگا. یہ کرکٹ سپر سٹار کانسیپٹ ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا کرکٹ ریالٹی شو، سب سے بڑا کرکٹ ریالٹی شو. اور ہماری کوشش یہ تھی کہ گراس روٹ لیول سے بالکل را ٹیلنٹ جو ہے اس کو ڈھونڈا جائے، اور ان 24 ہم نے کوئی 1600 لڑکوں کے ٹرائلز دیے، اس میں سے 24 لڑکے سلیکٹ کیے اور اپنے انٹرنیشنل ججز کے سامنے رکھے. اور بڑی ہی زبردست فیسلٹی نیا ناظم آباد، جہاں پہ ہم نے ان کے ساتھ یہ دن گزارے، 13 ایپیسوڈز وہاں پہ گزاری. اور پھر ایلیمینیشن کی پروسیس سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کون سے بچے ہیں جو کہ بیسٹ ہیں، جن کو کہ ہم آسٹریلیا لے کر جائیں گے. تو آئیڈیا بیسیکلی یہ ہے کہ گراس روٹ لیول سے را ٹیلنٹ کو ڈھونڈا جائے اور پھر ان کو بین الاقوامی ٹریننگ دی جائے، کوچنگ دی جائے. ان 4 کرکٹ سٹار سے، انٹرنیشنل کرکٹ سٹار سے بات کی ہمارے نمائندے خصوصی مسعود رضا نے. جی مسعود. شکریہ کامران خان صاحب. جیسا کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کراچی میں ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے کراچی اسپورٹس فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے، اور آپ اس کو تفصیل سے بتا رہے ہیں. اسی پروگرام کا حصہ ہیں دنیا کرکٹ کے 4 عظیم کھلاڑی جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ڈینی موریسن، ڈیمین مارٹن، جان ٹی روڈس اور اینڈی رابرٹس یہاں پر موجود ہیں. میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں ان کا ایکسپیرینس کیا رہا. سب سے پہلے ڈینی موریسن، وڈ یو لائک پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں آپ کے قیام کا تجربہ کیسا رہا؟ میں یہاں 25 سال سے آتا رہا ہوں. مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے. یہاں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن مواقع کی کمی ہے. مجھے امید ہے کہ اس ریئلٹی شو کی بدولت کچھ ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع ملے گا. جانٹی، آپ بتائیں کہ پاکستان میں پوٹینشیل کرکٹ ٹیلنٹ آپ کو نظر آیا؟ ہم نے یہاں یہی دیکھا کہ پاکستان میں بڑا را ٹیلنٹ ہے. 24 لڑکوں میں سے 2 بہترین کھلاڑیوں کی چھانٹی کرنا آسان کام نہیں تھا. ہمیں کوچنگ کرنے کا زیادہ وقت نہیں ملا. مجھے امید ہے کہ اگلی بار ہم اس شو کے ججز ہونے کے ساتھ ساتھ کوچنگ بھی کر سکیں. پاکستان میں کام کے دوران سب سے اچھا کیا رہا اور سب سے برا آپ کو کیا محسوس ہوا؟ برا تو کچھ نہیں تھا، لیکن سب سے زبردست بات تو یہ تھی کہ آپ کے سامنے 24 لڑکے تھے جو کئی سو لڑکوں کے ٹرائل سے نکل کر یہاں تک پہنچے تھے. ان کا شوق، ان کا جذبہ بہت زبردست تھا. اس لیے ہمارے لیے سب سے مشکل کام چھانٹی ہوتے ہوئے لڑکوں کو بتانا تھا کہ وہ آگے نہیں جا رہے. سر اینڈی رابرٹ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو یہاں آپ کام کریں، کوچنگ دیں؟ میں نے کچھ کوچنگ کی، لیکن اس بار ہمارا اصل کام جج کرنا تھا. میری خواہش ہے کہ اگلی بار ہم ینگ ٹیلنٹ کی کچھ کوچنگ بھی کر سکیں. تھینک یو سو مچ. جیسے کہ گفتگو سنی ان عظیم کھلاڑیوں کی، پاکستان آ کر انہیں اچھا لگا، وہیں پاکستانیوں کو بھی اچھا لگا کہ یہ پاکستان آئے، ٹیلنٹ ہنٹ کے اس پروگرام کا حصہ بنے، جس سے پاکستان کو آنے والے وقتوں میں یقینی طور پر فائدہ ہوگا. بیک ٹو یو خان صاحب.
بہت شکریہ. یہ بڑا اچھی انیشیٹو ہے اور اس کے پیچھے ہے ایک نئی فاؤنڈیشن جو بنی ہے, ایک نئی آرگنائزیشن کراچی اسپورٹس فاؤنڈیشن, اور اس کے روح رواں ہیں جناب عارف حبیب جو کہ چیئرمین بھی ہیں عارف حبیب گروپ کے, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ. عارف صاحب بتائیے گا کیا مقصد کیا ہے, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ریئلٹی شو سے اور اس انیشیٹو سے؟ اس میں دو چیزیں, ایک تو ملک کے اندر جو ہے وہ کھیلوں کا فروغ جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ہم ینگ جنریشن کو, بچوں کو جو ہے وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ وہ اپنے جو ٹیلنٹ ہے اس کو جو ہے وہ پوری طریقے سے یوٹیلائز کر کے ہمارے ملک کے نام کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کارپوریٹس کو ہم اٹریکٹ کریں. کارپوریٹ جو ہے وہ کھیلوں کے فروغ میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور وہ اپنی CSR کی جو ان کے بجٹس ہوتے ہیں ان کو وہ یہاں اپلائی کر کے نہ صرف یہ کہ وہ اس میں CSR میں کنٹریبیوٹ کریں بلکہ وہ اپنے لیے ایک اچھا نام بھی جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو ہمارا گروپ بھی جو ہے وہ اسی جذبے کے تحت جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس میں صرف عارف حبیب فاؤنڈیشن نہیں, امن فاؤنڈیشن اور عمر ایسوسیٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور بہت سارے ہمارے سپورٹر, جس میں یہ فخر عالم اور نعمان نبی تو ہیں ہی ہمارے ساتھ ایز اے پروفیشنل. اچھا, یہ آپ کو ملی اس میں اسپانسرشپ مل رہی ہے عارف صاحب کہ فردر کوئی ابھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو اصل مقصد ہے کہ اس پہ پھر ظاہر ہے کہ اسپانسرشپ بھی آئے؟ جی بالکل, بہت حوصلہ افزا رسپانس ملا ہے, اور آلریڈی جو ہے وہ یونائٹڈ بینک, بینک الفلاح, نیشنل بینک, سمٹ بینک, سلف بینک اور دوسرے مختلف جو کارپوریٹس ہیں انہوں نے اشور کیا ہے ٹو سپورٹ فار دس انیشیٹو. تو میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ اور صرف یہ کرکٹ ہی نہیں بلکہ ہم فٹ بال, ہاکی, ٹینس, سوئمنگ, ان سب کے کھیلوں کے فروغ کے لیے جو ہے کام کریں گے, اور اس میں نیا ناظم آباد جو ہے وہ ساری فیسلٹیز. عارف صاحب اس کے لیے یہ انٹرنیشنل جو کرکٹ سٹارز ہیں, کامنٹیٹر ہیں نیوزی لینڈ کے, ان کو آپ نے بلایا, حالانکہ یہ کام تو ہمارے کھلاڑی بھی کر سکتے تھے, یہ سلیکشن میں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتے تھے, یہ ٹرائل میں بھی ہو سکتے تھے, اور یہ لڑکوں کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں. یہ انٹرنیشنل آپ نے کھلاڑیوں کو کیوں بلایا؟ یہ اس میں دیکھیں نا, جیسے کہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا اور یہ 5-6 دن کراچی میں رہے, انہوں نے یہاں کے روڈز پر کمیوٹ کیا. آئی تھنک وہ اپنے ہوٹل سے جو ہے وہ نیا ناظم آباد کو کمیوٹ کرتے رہے روزانہ, اور پورے کراچی میں وہ ایکٹیویٹی کرتے رہے. تو ہم ایک میسیج بھی دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پاکستان میں اور کراچی میں خاص طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی سچویشن کافی امپروو ہو گئی ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا اور انٹرنیشنلی ایک پازیٹیو میسیج اباؤٹ پاکستان کنوے کرے گا. تو یہ بیسک ہماری جو ہے مقصد تھا, اور اس مقصد. بہت شکریہ جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ. یقینی طور پہ کرکٹ کے لیے تو اچھی خبر ہے, کراچی کے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے. وقفہ, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری بہت اہم خبروں کے ساتھ. دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, ایک بار پھر کامران خان آپ کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا حسن ہے, اور وہ حسن یہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی سیاستدان کی کوئی بھی پوزیشن مستقل نہیں ہوتی. صبح کچھ اور ہوتی ہے, رات کو اگر دوسری نہ ہو تو 2 دن بعد دوسری ہو سکتی ہے. آج کا دوست کل کا دشمن, کل کا دشمن آج کا دوست, یہ ایک معمول کا عمل ہے. لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور ہر سیاسی جماعت کے اور بڑے لیڈروں کے فالوور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کل تو یہ صاحب یہ بات کہہ رہے تھے, آج اچانک یہ بات کیسے کہنی شروع کر دی ہے. یہ قلہ بازیاں ایک معمول کا عمل ہے, اور یہ وقت کے لحاظ سے ہوتی ہے, اس کا سوچ سے, فلسفے سے اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ عمل اکثر ہم دیکھنے میں آتے ہیں اور یہ ہم مسلسل دیکھتے ہیں, اور اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت
یا کوئی سیاسی رہنما کا یہ مخصوص عمل نہیں ہے یا مخصوص آرٹ نہیں ہے. یہ تمام سیاستدان کرتے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. آج یہ عمل دیکھنے میں آیا ہے محترم بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے, جو کہ اس وقت چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کی صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی دراصل اتحادی ہے, گو کہ وہ حزب اختلاف کی ایک بہت اہم جماعت ہے. اس وقت ضرورت ہے مسلم لیگ نون کو مضبوط کرنے کی یا حکومت کو, کیونکہ اس وقت خیال یہ ہے پاکستان کی کثیر تعداد میں سیاسی قوتوں کا کہ شاید جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خطرہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, جو خود ایک جمہوری پارٹی ہے اور پارلیمنٹ میں اس وقت اس کے نمائندے موجود ہیں. یہ پاکستان کی جمہوری قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کے مختلف جو ڈائریکٹ ایکشن ہیں, جس میں 30 اکتوبر کو ایک ایکشن آنے والا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ تمام جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون 90 کی دہائی والے جو میثاق جمہوریت کی جو بنیاد رکھی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور جناب نواز شریف نے, اس کو یاد کر کے اس کے ساتھ تیزی سے جڑتے نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب جبکہ اس وقت توپوں کا رخ ایک بار پھر عمران خان کا جناب نواز شریف کی جانب ہے, انہوں نے بھاپ لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب نواز شریف کے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے کھڑی ہوئی ہے. ایک بار پھر جناب عمران خان نے اپنی توپیں موڑی ہیں, اس کا نشانہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بنایا ہے. اس کا فطری رد عمل ہوا ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ساتھ آ گئے ہیں اور قریب آ گئے ہیں, اور اس کا یہ بھی رد عمل ہوا ہے کہ اب تو بلاول بھٹو زرداری بھی جناب نواز شریف کے قریب آ رہے ہیں. اور یہ صورتحال میں دلچسپ تبدیلی آج نمایاں ہو کے سامنے آ گئی. کل کی صورتحال کے حوالے سے جب جناب عمران خان نے آڑے ہاتھ لیا تھا جناب نواز شریف کو اور جناب آصف علی زرداری کو ایک سانس میں, اور دونوں جماعتوں سے کہا تھا کہ وہ آصف علی زرداری سے چھٹکارا حاصل کرے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جناب نواز شریف سے چھٹکارا حاصل کرے. اس کا رد عمل یہ ہوا کہ آج جناب بلاول بھٹو زرداری بھرپور طریقے سے جناب نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور وہ چیز ہم نے دیکھی جو پاکستان کے سیاستدانوں میں ہم اکثر دیکھتے آئے ہیں, یعنی کہ کل کچھ, آج کچھ, گرمیوں میں کچھ, سردیوں میں کچھ, جنوری میں کچھ, جون میں کچھ اور دسمبر میں کچھ. لیکن بہرحال وقت کی ضرورت ہے اور اس وقت اس کا بڑا فائدہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کو, حکمراں جماعت کو, اور خاص طور پہ ان جمہوری قوتوں کو جو ایک ساتھ ملنا چاہتی ہیں جناب عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف. اسی لیے جناب بلاول بھٹو زرداری کا آج کا بیان, اس کے چند جملے, وہ چند جملے ہی ہیں جو کہ ٹیک کا بند ہیں, اور دراصل ہمیں وہ دکھانا ہے آپ کو اس لیے کہ آج تو یہ بہت اہم آج کے لحاظ سے جملے ہیں, اور اس حوالے سے یہ عمران خان کو ایک کھرا جواب ملا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک جانب. دوسری جانب اس صورتحال نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ سنگل پارٹی ایکشن ہوگا تحریک انصاف کا, اگر اس کے ساتھ عوامی مسلم لیگ شامل ہو تو ہو. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب بلاول بھٹو زرداری نے آج وہ کہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کہا. آج جو کہا ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کے ہر پرانے بیان کے ساتھ اس کو جوڑیں اور آپ کو دکھائیں کہ حالات کتنی تیزی سے بدل جاتے ہیں. گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو. میں کبھی بھی نہیں سوچ بھی سکتا ہوں کہ میں اس ملک کا الیکٹڈ وزیر اعظم کو غدار کا الفاظ اس کے لیے یوز کروں. آئے ہم سب مل کر مودی کے یار وزیر اعظم نواز شریف کو شکست دیں. میں کبھی بھی نہیں سوچ بھی سکتا ہوں کہ میں اس ملک کا الیکٹڈ وزیر اعظم کو غدار کا الفاظ اس کے لیے یوز کروں. مودی کو اس دہشت گردی پر بھی میاں صاحب کی خاموش حمایت حاصل ہے. میں کبھی بھی نہیں سوچ بھی سکتا ہوں کہ میں اس ملک کا الیکٹڈ وزیر اعظم کو غدار کا الفاظ اس کے لیے یوز کروں. اور یہ صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں ایک اور بڑی اہم تبدیلی آج دیکھنے میں آئی ہے. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری ایم الطاف حسین کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے, اب ہم اس کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے, لیکن آج انہوں نے بہت دلچسپ بات کی اور آج کے ماحول کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جناب الطاف حسین کو غدار نہیں سمجھتے. انہوں نے زور دے کے یہ بات کہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کراچی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. یہ بھی بہت معنی خیز, بہت ٹائملی اور بہت امپورٹنٹ بیان ہے
ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے دیا ہے. ایک جانب انہوں نے عمران خان کو تنہا کرنے کی کوشش کی ہے, دوسری جانب وہ ایم کیو ایم, وہ والی ایم کیو ایم جو کہ ابھی بھی شاید الطاف حسین صاحب کے ساتھ جڑی ہے, اس کے لیے انہوں نے کندھا فراہم کیا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں, میرا پورا زندگی میں نے کبھی بھی نہیں انکل الطاف کو غدار کہا ہے. انکل الطاف ایک کراچی کا پولیٹیکل ریالٹی تھا اور ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ انکل الطاف کو جناب بلاول بھٹو زرداری غدار کہہ رہے ہوں نہ کہہ رہے ہوں, لیکن سندھ اسمبلی جو کہ منتخب ایوان ہے سندھ کا, اس کی تمام سیاسی جماعتیں حکومت سے مطالبہ کر چکی ہیں کہ ان کے حالیہ بیانات کی روشنی میں ان کے خلاف آئین کی شق 6 کے تحت کارروائی کی جائے, یعنی کہ وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف اس حوالے سے کارروائی کی جائے. پاکستان کی سیاست میں جس طرح سے صورتحال تبدیل ہوتی ہے وہ صورتحال ایک بار پھر تبدیل ہوتی نظر آئی ہے. ابھی ہم نے آپ کو سیاسی رہنما کا رخ بتایا, یعنی کہ جناب بلاول بھٹو زرداری کا رخ بتایا. سیاسی جماعتوں کی پوزیشن بھی بدلتی رہتی ہے. تازہ ترین تبدیلی جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ 22 اگست سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ ایک معطوب سیاسی جماعت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے دفتروں پہ چھاپے پڑتے تھے, اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا, اور ایک ایسی صورتحال تھی جس میں متحدہ قومی موومنٹ آہو بقا کرتی نظر آتی تھی, کراچی سے لے کے جنیوا سے اور نیو یارک تک اور واشنگٹن تک, اور وہ کہتی تھی اس کے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس کے سینکڑوں کارکن جو ہے وہ گمشدہ ہے, اور یہ صورتحال اتنی تکلیف دہ ہے کہ جس کا کہ اظہار نہیں کیا جا سکتا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کیفیت کے اندر جو متحدہ قومی موومنٹ کا بیک گراؤنڈ رہا ہے کراچی آپریشن کا ایک بڑا برنڈ ایم کیو ایم کے ساتھ نظر آتا تھا. لیکن 22 اگست کو یہ صورتحال بدل گئی جب متحدہ قومی موومنٹ نے الطاف حسین کے ساتھ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیا, اور اس کے ساتھ ہی متحدہ قومی موومنٹ وہ معطوب جماعت جس کے جو کہ صرف آہو بقا کرتی نظر آتی تھی وہ مکمل نام ایم کیو ایم پاکستان, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو گیا, اور اس کے بعد سے حالات سکون میں آ گئے. ریاست کو اب ایم کیو ایم سے کوئی شکایت نہیں ہے, بلکہ آج ایم کیو ایم کی موجودہ صورتحال ریاست کے انتہائی قریب نظر آتی ہے, جس کا اظہار اب سے تھوڑے دن قبل بھی ہوا جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے روح رواں جناب فاروق ستار تشریف لے گئے وزیر اعظم کی دعوت پر آل پارٹیز کانفرنس میں, جہاں سب سے زیادہ پرتکاب انداز میں وزیر اعظم نے جناب فاروق ستار کا استقبال بھی کیا اور گفتگو بھی کی, اور مختلف دوسری چیزیں ہیں جس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی وہ صورتحال یکسر بدل گئی ہے جو کہ 22 اگست میں اس سال سے پہلے ہوتی تھی. اس پر مزید بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایک اور روح رواں اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب خواجہ اظہار الحسن نے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تھوڑی دیر پہلے ہمیں بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ انکل الطاف جو ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ غدار ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کراچی کی ایک بہت امپورٹنٹ حقیقت ہے. آپ مانیں گے ان کی اس بات کو؟ دیکھیں ہمیں تو بلاول صاحب کے وہ بیان بھی یاد ہیں جو 22 اگست سے پہلے انہوں نے انکل الطاف آپ کے لوگ یہاں قتل عام کر رہے ہیں اور میں لندن میں آ کے آپ کو دیکھ لوں گا, مجھے تو وہ بیان بھی یاد ہے. مگر میں ان کی اس بالغ نظری کے اوپر شاید تبصرہ نہ کر سکوں, لیکن بات یہ ہے دیکھیں 22 اگست اگر بیچ میں نہ ہو اور 22 اگست اگر ہمارے اختیار میں ہو کہ کاش وہ پاکستان میں وہ سیادن نہ آتا یا ایم کی تاریخ میں وہ سیادن نہ آتا, تو یقیناً اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا. اور آپ کو بھی یاد ہے ہم نے ہر جگہ ہر موقع پر کتنی ہی سخت تقاریر ہوں ہم نے ڈیفینڈ کیا, نہ ایف آئی آروں کی فکر کی نہ گرفتاریوں کی فکر کی. اداروں سے اگر مسئلہ تھا ادارے غلطی کر سکتے ہیں, میڈیا سے اختلاف تھا میڈیا سے بات ہو سکتی ہے, سیاسی جماعتوں سے اختلاف تھا ہم نے وہ بھی سٹینڈ لیا. لیکن اب ہمارے پاس آپشن نہیں تھا کہ نہ ہی ہم اس ملک کے بانیان کی اولادوں میں سے ہم ہیں. اب اس ملک کے اگر اوپر بات آ جائے تو ہمارے پاس کیا آپشن تھا؟ اس میں شک نہیں ہے, لیکن خواجہ صاحب اس سے پہلے یہ بیان اس طریقے سے الطاف صاحب کی گفتگو ساری دنیا نے سنی نہیں تھی, لیکن وہ گفتگو جو اس سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں وہ گفتگو تو آپ سنتے تھے. ان کی گفتگو میں فوج کے بارے میں جو بات کہی جاتی تھی ایک بار نہیں کم از کم 1000 بار, وہ پاکستان کے پوری حیت کے بارے میں جو بات کرتے رہے ہیں ایک بار نہیں 1000 بار, اس کی ٹیپس موجود ہے, اس کے ثبوت موجود ہے, اور اس میں ان کی کنسسٹنسی کا جواب نہیں ہے. 1986 سے 82 سے یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو لوٹ مار کے معاملات ہیں, یہ جو قتل و غارت کے معاملات ہیں, یہ دوسرے معاملات ہیں, یہ تو سب آپ کے علم میں تھی. 22 اگست میں وہ ایک بیان ضرور آیا ان کا اور وہ نشر ضرور ہو گیا, اور شاید اس سے پہلے آپ لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہوگا, لیکن 22 اگست کو اتنی بھی بڑی تبدیلی نہیں آ گئی کہ سب کچھ بدل جاتا.
نہیں کامران بھائی دیکھیں، پہلے بھی یقیناً سخت بیانات رہے اور اندرون خانہ بھی رہے، لیکن ہم نے وہاں پر نہ صرف ڈیفینڈ کیا، سمجھایا، معاملے کو ہم نے کمرے تک ہی رکھا. خبریں آپ تک پہنچ گئیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں تو گواہ ہوں اس ملک کی تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتوں نے بند کمرے میں جو گفتگو کی ہے وہ کم و بیش یہی ہے، وہ کم و بیش یہی ہے. اس کا یہ تاثر بالکل نہ لیں کہ میں 22 اگست کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، لیکن الطاف بھائی کی جو گفتگو اس وقت تھی، ہم خود اس گفتگو کو اس نہج پہ نہیں لانے دینا چاہتے تھے. لیکن یہ بات آپ نے امپورٹنٹ کہی ہے، اور یہ آج لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ بات کم و بیش سیاستدان جو ہے وہ اسی مختلف پیرائے میں کرتے رہے. ایک بات یہ فرمائیے گا، کل جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، پرسوں جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 9-0 کے قریب سے یہ اس گھر میں سے یہ بہت بڑی تعداد میں اسلحہ ملا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ کئی ٹرک میں ہم لے کے گئے، پاکستان میں اتنا بڑا کبھی نہیں ملا ہے. یہ آپ بتائیے گا کہ اس قسم کے جو یہ معاملات ہیں، آپ 9-0 پہ ہر وقت آپ لوگ موجود ہیں، اس پورے 9-0 کے علاقے پہ پوری رابطہ کمیٹی اور آپ لوگوں کا مکمل ایک چپے پہ آپ کا انفلوئنس ہے. یہ جو برآمدگی ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ 22 اگست کے بعد لا کے رکھا گیا ہے، یہ سب 22 اگست سے بہت پہلے کے معاملات ہیں. دیکھیں، میں نے پولیس چیف کی پریس کانفرنس سنی ہے. کامران بھائی بڑی اچھی بات ہے، اسلحہ جہاں بھی ہو اسے گرفتار، ان کے اسلحے کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہیں گرفتار ہونا چاہیے، سامنے آنا چاہیے. اور کراچی میں اب اسلحہ ہونا ہی نہیں چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کا ایک بنیادی نقطہ جس کا مطالبہ ہم ہمیشہ کرتے رہے کہ کراچی کے داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر ایک میکانزم رکھیں. یہ اسلحہ بنتا کہیں اور ہے، آتا کراچی میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی لاتا ہے. جو یہ اسلحہ پکڑا گیا، جس ٹینک سے یہ برآمد ہوا، یقیناً ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، جو سنگین جن کے عزائم تھے، ان کو بھی لائے جائے. لیکن میرا اختلاف صرف ایک جگہ ہے، چاہے کوئی ساتھی پکڑا جائے، اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے گرفتار ہے اور اتنے قتل میں وہ ملوث ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کامران بھائی؟ اسی طرح سے ایک اسلحہ پکڑا گیا، میں مسترد کرتا ہوں اس کا ایم کیم سے، ایم کیم کے کارکنان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر کوئی ہے تو اس کو تو منظر عام پہ لانا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ 22 اگست کے بعد وہ شخص اگر پی آئی بھی بیٹھا ہے، میں آپ کے پروگرام میں آج دعوے سے کہتا ہوں ہم اسے خود پکڑ کر حوالے کر دیں گے. اور آج ہم نے بھی یہی بات کی کہ صرف الزام تراشی نہیں، پروسیکیوشن ریٹ بھی تو مضبوط کریں نا. آج ہم 1950 لوگ وطن غداری کے مقدمات میں، کامران بھائی اتنا بڑا فیصلہ کر کے ہمیں کیا ملا؟ میں 30 مقدمات میں مفرور ہوں اور 30 میں ضمانت کرائی. آپ نے خود ابھی اس وقت اپنے پروگرام میں یہ بیان فرمایا. اور مزے کی بات، میرے جیسے ہزاروں ساتھی پابند سلاسل ہیں جو اس جرم کے ساتھ ملوث ہی نہیں ہیں. میں ایک بھی واقعے کے اندر اس مقام پہ موجود نہیں. 23 ایف آئی آروں میں پاکستان میں موجود نہیں. لیکن آپ دیکھیے کسی نے انٹرنیٹ پہ مجھے دیکھا اور ایف آئی آر کارڈ. لیکن خواجہ صاحب یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ تمام ایف آئی آر جو ہیں یہ 22 اگست سے پہلے کی ہیں. آپ قائد حزب اختلاف بھی ہیں، آپ انتہائی امپورٹنٹ پارلیمنٹیرین بھی ہیں، آپ لنڈن میں ہیں، دبئی میں ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں. یہاں پر آپ کو مفرور قرار دے رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو غدار قرار دے رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو دہشت گردوں کی معاونت کا الزام قرار دے رہے ہیں، یہاں پر آپ کو سب کچھ قرار دے رہے ہیں. اور ایک دن میں ایسے حالات بدلتے ہیں کہ اب اگر ایک جو بہت ہی انفلوئنشل ایس ایس پی ہے وہ خود آ کے آپ کو گرفتار کرتے ہیں اور اس کے 1 گھنٹے کے اندر وہ سسپینڈ بھی ہو جاتے ہیں. اس علاقے کا ڈی آئی جی جو ہے وہ صوبہ بدر بھی قرار دے دیا جاتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر کورٹ سے آپ کو ریلیز بھی کر دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں نا کیسی تبدیلی آتی ہے ایک دن میں. یہ تبدیلی کہ 22 اگست سے پہلے 30 مقدمے میں مفرور، دہشت گرد اور کیا نہیں، اور ایک دن میں ایسی تبدیلی آئی کہ ایس ایس پی راؤ انوار سسپینڈ، ڈی آئی جی صوبہ بدر، اور 4 گھنٹوں کے اندر رہا. آپ کو یاد ہوگا یہ 16 ستمبر کے بعد ایس ایس پی صاحب خود انہوں نے سینکڑوں پروگرام کیے، لیکن میں نے ایک پروگرام بھی نہیں کیا ٹی وی پر. میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ رہائی غیر قانونی نہیں ہے، یہ وہ مجھے رہا نہیں کیا گیا. میں پولیس کی رپورٹ کے اوپر اس وقت بھی عدالت میں موجود ہوں اور انویسٹیگیشن کا پارٹ ہوں. میں باعزت بری نہیں ہوا. دوسری بات، جن الزامات کے تحت مجھے گرفتار کیا ہے ایف آئی آر میں تو اس کا ذکر ہی نہیں. ایف آئی آر تو وہ ہیں جس میں میں آلریڈی 30 ایف آئی آروں میں ضمانت میں ہوں. اسی میں ایک اور ایف آئی آر ڈال کر اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو بتائیں جو الزامات انہوں نے آن ایئر کہے اس کا تو ایف آئی آر میں ذکر نہیں ہے. تو میری گزارش صرف یہی تھی، یہ 497. لیکن اظہار میں جو بات کر رہا ہوں یہ اس دن کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان حالات کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے کہ 22 اگست سے پہلے تو آپ مفرور بھی ہیں اور دہشت گرد بھی ہیں اور کیا نہیں ہے، اور آج بھی آپ کے ساتھی انہی کیسز کے اندر جو نہیں ملے ہیں. رؤوف صدیقی ہو گئے، وسیم اختر کراچی کا میئر ہے، وہ بند ہے.
وہ نہیں چھوٹ رہے, ان کو نہیں کچھ ہو رہا. آپ کے لیے تو ایس ایس پی راؤ انوار سسپینڈ ہو گئے, ڈی آئی جی سے. وہ دیکھیں سسپینشن کی وجوہات کچھ اور ہیں, میری گرفتاری اور رہائی نہیں ہے, شاید آپ مزید تحقیق کریں. ڈی آئی جی صاحب کی صوبہ بدر کی وجوہات کچھ اور ہیں, میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے میں اس پہ کامنٹ کروں, یہ صوبائی حکومت کا اپنا کچھ انٹرنل ایشو ہے. ایک اور چیز یہ بتا دیجئے کہ 22 اگست سے پہلے آپ آتے تھے ہمارے پروگرام میں, سچ آتے تھے, چھاپے, گمشدہ افراد, گرفتاریاں, ٹارچر, یہاں سے لے کے واشنگٹن تک ساری گفتگو, لیکن اس کے بعد سے اب شانت ہے. نہیں جناب, ہمیں 27 تاریخ کو بھی ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے, اس کے اوپر میں نے خود پریس کانفرنس کی. آج بھی فاروق بھائی نے گلفراز خان چھاپے واپے کوئی آج جو گرفتاری ہوئی ہے, ہمارے جو ایک ٹاؤن انچارج ضیاء بھائی وہ گرفتار ہوئے, رابطہ کمیٹی کے ممبر اور ہائی کورٹ کے وکیل گلفراز خان کھٹک گرفتار ہوئے. آج بھی ہم نے یہی بات کی ہے, اگر 22 اگست کے فیصلے سے اگر پاکستان کی عوام یا فیصلہ ساز مطمئن نہیں ہے تو 1950 لوگ اس ایف آئی آر میں ہیں, ہم گرفتاری دینے تیار ہیں. آپ بتائیے, آئی جی صاحب بتائیے, سندھ حکومت بتائیں, مقام طے کریں, ہم سب کے سب جانے تیار ہیں. اور جہاں تک استعفے کی بات ہے وہ بھی آج ہم نے بڑی کلیئر کی. اتنی بڑی قربانی, اتنے بڑے فیصلے کے بعد اگر ہمیں ویلکم نہیں کیا جاتا نا تو ہم صوبائی سے استعفیٰ نہیں دیں گے, ہم قومی سے بھی دیں گے, ہم سینٹ سے بھی دیں گے, ہم تمام لوکل گورنمنٹ سے ایک ایک سیٹ سے استعفیٰ دیں گے. کیا ہے؟ ہمیں پولیٹیکل, ہمیں اسپیس دی جائے, ہمیں کام کرنے دیا جائے. اب اگر 22 اگست سے پہلے کے واقع دیکھیں, اسلحہ پکڑا گیا, اس میں کوئی بھی شخص ملوث ہو, یقین کریں ہم پیچھے نہیں آئیں گے, چاہے وہ 22 اگست کے بعد اگر ہماری صفوں میں بھی ہے. وہ کون سی پولیٹیکل سپیس ہے جو اب آپ کے پاس نہیں ہے, خاص طور پہ 22 اگست کے پاس آپ کو وزیر اعظم نے بلایا, آپ ان کے ساتھ بیٹھے, آپ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے, آپ پولیٹیکل سپیس میں میری اطلاع کے مطابق فاروق ستار صاحب نے وزیر اعظم سے کہا کہ ہم آپ کی حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ کے اتحادی بننا چاہتے ہیں, آپ حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں, میں مسترد کرتا ہوں ایسی کوئی. آج فاروق بھائی نے چودھری نثار صاحب کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ یہ زبانی جو دعوے ہیں وہ بند کریں, عملی طور پہ بتائیں. ملیر کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, کوئی دفتر ہمارے پاس نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ہم سیاسی ایکٹیویٹی کیسے کریں, بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیار نہیں ہے, ہم نے پبلک میں نکلنا ہے. لیکن اس خوف اور راز کے عالم میں ہم لوگوں کو سنبھالیں, ورکر کو سنبھالیں. لیکن ایک کریڈٹ آپ دیں, ہمارے سٹینڈ کے بعد آج بھی متحدہ پاکستان پورے سندھ کے شہری علاقوں میں متحد بھی ہے, منظم بھی ہے. لیکن کریڈٹ آپ کو اس چیز کا دینا ہوگا, اگر آپ کہہ رہے کریڈٹ, میں آپ کو اس بات کا کریڈٹ دوں گا. کل پھر الطاف حسین صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور آپ لوگوں سے کہا آج جمعے کا آپ کو دن دیا تھا جس میں اب 2 گھنٹے باقی ہیں کہ آج اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں. ایک بھی استعفیٰ سامنے نہیں آیا. اچھا, کیا اس بات کی نشاندہی ہے, کیا یہ بات آپ 100% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سارے ایم پی ایز جو کہ اعلانیہ کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہو گئے, پاکستان زمین پارٹی میں شامل نہیں ہو گئے, وہ سب آپ کے ساتھ ہیں اور کسی بھی صورت میں کبھی بھی ضرورت پڑی آپ اس کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ یہ سارے ایم پی ایز سینیٹرز آپ کے ساتھ ہیں؟ صوبائی اسمبلی میں نے تمام ایم پی ایز کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی جب پہلی دفعہ بیان آیا تھا, اور بیان لندن سے بھی آ رہا تھا اور کراچی سے بھی آ رہا تھا. کراچی میں بھی ہماری سیاسی دوست کہہ رہے تھے استعفیٰ دے دیں, لندن سے بھی آ رہا تھا. ہم نے پورے ایک اٹینڈنس ہم نے دیکھا. آج بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز کا اجلاس تھا. جو آپ کے ایم پی ایز ملک سے باہر ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, تمام کے تمام ہمارے ساتھ. اچھا, یہ بات یہ بتائیے, کسی ایک کا استعفیٰ بھی اسپیکر کو موصول نہیں. 22 اگست سے پہلے اور 3 مارچ سے 22 اگست کے دوران آپ کا اور پاکستان زمین پارٹی یا مصطفیٰ کمال صاحب, انیس قائم خالد صاحب کا بنیادی اختلاف یہ تھا, آپ نے کہا کہ بھئی آپ اس پارٹی کا حصہ تھے, آپ یہاں پر آئے, آپ نے الطاف حسین صاحب کے خلاف, اس کے بانی کے خلاف اتنی بڑی بڑی باتیں کی اور آپ نے یہ غلط کیا اور یہ آپ سے ہمارا ناطہ ختم, تعلق ختم. تو اب تو آپ اور وہ جو بات کہہ رہے تھے, اب تو وہ بات آپ بھی کہہ رہے ہیں, اب آپ کا ان سے کیا پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں, بون آف کنٹینشن تو ایز سچ وہ بھی اگر ایک سیاسی جماعت ہے تو ان سے بھی نہیں ہے, ہمارا جماعت اسلامی سے بھی نہیں ہے. کتنے سخت بیانات جماعت اسلامی نے ہماری طرز سیاست پہ دی ہیں. مذاکرات کی ہر جگہ گنجائش ہے, لیکن یہ بات آپ ان سے پوچھیں. اب یہ طے ان کو کرنا ہے کہ کراچی کے اندر ہم اختلاف برائے نفرت کی سیاست کریں یا کراچی میں اختلاف برائے تعمیر کی سیاست کریں. ہم اختلاف برائے تعمیر کے لیے تیار ہیں, جس کے لیے کوئی بھی جماعت ہو وہ کراچی کی ترقی کے لیے ہمارا ساتھ دے, ہم ان کا ساتھ دینے تیار ہیں. اور یہ کتنی اہم بات ہے کہ یہ جو آپ کے دوسرے رہنما سامنے آپ نظر آتے ہیں, فاروق ستار صاحب نظر آتے ہیں, فیصل سبزواری نظر آتے ہیں, یہ خوشبخش شجاعت وغیرہ, نسرین جلیل صاحبہ, یہ دوسرے جو آپ کے اہم پرومیننٹ لوگ ہیں, یہ کیوں نظر نہیں آتے؟ آپ نے اس پہ بھی پروگرام کیا تھا,
اس میں سے آدھے لوگ پاکستان میں، نسرین باجی نے آج پریس کانفرنس میں بیٹھی تھی، آج وہ اجلاس میں تھی، خوشبو باجی کی سسٹر کا بہت سیریس آپریشن ہے، کینسر میں ہے، وہ امریکہ میں موجود ہیں، اور ہمارے 3-4 ساتھی امریکہ میں، وہ جلدی آ جائیں گے، باقی تمام ساتھی. تو ابھی آپ کا مطالبہ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو ڈیسپریشن ہے، وہ یہ کہ ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا رہی. آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو دفاتر کھولنے کی اجازت دی جائے، اور تھوڑا سی اسپیسیفک بتائیں نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ہمیں آفس کھولنے دیا جائے. ہم نے 9-0 کے اوپر اپنا کلیم ختم کر دیا ہے. ہمیں خورشید میموریل دے دیا جائے تاکہ ہم تنظیمی نیٹ ورک چلائیں. اور ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے کامران بھائی، کسی بھی پارٹی کو جتنا فیور دینا ہے دیں، ہمیں میرٹ پہ جگہ دے دیں. ہم اپنی جگہ خود بنائیں گے، ہم اپنے ووٹ بینک کو خود پروف کریں گے، ہم بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ اس شہر کو چمکا دیں گے، چاہے ہمارے اختیار نہ ہو. ہم سول سوسائٹی کے ساتھ لے کر اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج 1.5 مہینہ تقریباً ہونے کو ہے، اتنی بڑی تشویش عوام کے اندر موجود ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے پھر ہمارے پاس جوابات نہ ہوں، اور اس شہر کو اب اس طرح کنفیوژن میں نہیں چھوڑ سکتے. اس کے لیے میری آپ سے بھی، ارباب اختیار سے بھی درخواست ہے. لیکن یہ سٹینڈ اپنی جگہ ہے. دیکھیے، لاپتہ لوگوں کے لیے آج بھی موجود ہمارا سٹینڈ وہی ہے، شہداء کے لیے آج بھی ہمارا سٹینڈ وہی ہے. ہم نے استعفے دینے کی بات صرف اس شرط پہ کی ہے، ہم کسی کے کہنے پہ استعفے نہیں دیں گے. لیکن اگر ہماری پولیٹیکل ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے تو میں آئی گارنٹی یو کامران بھائی، ہم بلدیات سے بھی دیں گے، ایک یو سی چیئرمین سے لے کر ایک سینیٹر تک، ہم پورے سسٹم سے استعفیٰ دیں گے. اور شاید ہم یہ فیصلہ اتنا پریشر ہم زیادہ دیر برداشت نہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ. خواجہ اظہار الحسن، قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی، ہمارے ساتھ موجود تھے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے روح روا بھی ہیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے برطانیہ سے آنے والی اطلاعات واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ برطانیہ حکومت وہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ، لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کسی صورت میں بھی الطاف حسین کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں کرے گی. تمام آثار اور شواہد اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. کر لو جو کرنا ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑے سے وقت کے بعد. ذکر رہا ہے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا، جو کہ وہ ایم کیو ایم جو کہ لنڈن میں اس وقت موجود ہے، اور اس حوالے سے الطاف حسین کے حوالے سے جو وہاں پہ تحقیقات ہو رہی ہے، جس میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس ہے، منی لانڈرنگ کا کیس ہے. اس کے علاوہ یہ بھی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ جناب الطاف حسین اپنی تقریروں میں کراچی میں دہشت گردی کی ترغیب دیتے رہے ہیں اور وائلنس پہ لوگوں کو اکتاتے رہے ہیں. لیکن ایک اہم معاملہ جس میں کہ برطانیہ میں تمام ماہرین کہتے ہیں کہ وہ قریب از چارج ہیں، یعنی کہ ان کے خلاف مقدمہ قائم ہو سکتا ہے، وہ منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، جس کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب میٹروپولیٹن پولیس نے عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات کے دوران ستمبر 2010 میں 4.5 لاکھ پاؤنڈ سے زائد رقم برآمد کی تھی، جن میں الطاف حسین کے گھر سے 2,90,000 پاؤنڈ اور ایم کیو ایم کے دفتر لنڈن کے 90 سے 1,68,000 پاؤنڈ برآمد کیے تھے. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت سرفراز مرچنٹ کے گھر سے 30,000 پاؤنڈ برآمد کیے گئے تھے. رپورٹس کے مطابق اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 2 ہفتے قبل کہا تھا کہ وہ ضبط کی گئی رقم کے حوالے سے 5 اکتوبر تک کوئی فیصلہ کر لے گا. اس وقت لنڈن میں معاملہ یہ ہے، ایم کیو ایم کا کیس یہ ہے کہ یہ ضبط کی ہوئی رقم واپس کر دی جائے جناب الطاف حسین کو اور ایم کیو ایم کو، اور ابھی مقدمہ یہ ہے کہ یہ رقم ضبط رکھی جائے یا واپس کر دی جائے. یہ معاملہ ہے، لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دور دور تک فی الحال اس بات کا آثار نہیں ہے کہ باقاعدہ وہ منی لانڈرنگ کیس میں الطاف حسین چارج ہو جائیں گے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. اسی طرح سے عمران فاروق قتل کیس میں بھی اس قسم کی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی. حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام سے ملنے والی دستاویزات جو کہ حالیہ دنوں میں لنڈن پہنچائی گئی ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں لنڈن پولیس والے، اور 19 اکتوبر کے تک کا انہیں وقت چاہیے. یہ وہ کیس ہے جس میں اس بات کا فیصلہ ہونا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضبط کی گئی رقم کو واپس کیا جائے یا نہیں کیا جائے، لیکن کیس سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. لنڈن پولیس ایم کیو ایم کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم شواہد اپریل میں کراؤن پروسیکیوشن سروس میں جمع بھی کرا چکی ہے، لیکن اپریل کے بعد سے کراؤن پروسیکیوشن سروس اس بات کا فیصلہ اب تک نہیں کر سکی ہے کہ وہ ثبوت مقدمہ چلانے کے لیے کافی بھی ہے یا نہیں. حالانکہ اس حوالے سے بات بالکل سامنے ہے. بی بی سی نے 3 ماہ قبل ایک رپورٹ میں انکشاف کر دیا تھا کہ منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے دوران اسکاٹ لینڈ یارڈ کی نئی دستاویزات سامنے آئی ہیں، جن میں لنڈن میں ایم کیو ایم سے منسلک 76 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات موجود ہیں، جن میں 26 الطاف حسین، 38 طارق میر اور 12 اکاؤنٹس ایم کیو ایم لنڈن کے نام پر ہیں. اس حوالے سے جو اندر کی کہانی ہے، برطانوی اخبار گارڈین 29 جولائی 2013 کو شائع کر چکا ہے، جس میں بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان کی کئی حکومتوں نے الطاف حسین کو حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن برطانیہ نے اس پر
कोई तवज्जो नहीं दी थी। अल्ताफ हुसैन की बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश और सरगर्मियों की वजह MQM का बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी से ताउन है, ये कह रहा है बरतानवी अखबार गार्डियन। और उसमें कहा जा रहा है कि कराची में अमेरिका ने बरतानिया को इंटेलिजेंस का लीड रोल दे रखा है और बरतानिया का सबसे बड़ा असासा MQM ही है, यानी कि MQM लंदन, वो नहीं जो कि अब ख्वाजा इज़हारुल हसन और अल्ताफ फारूक सत्तार की है। बरतानिया समझता है कि इसके पास ऐसा अहम शख्स मौजूद है जिसके नुमाइंदे पाकिस्तान की पार्लियामेंट और काबीना में भी हो सकते हैं। ये पूरी सूरत हाल जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बरतानिया में मुकदमा क्या बाकी नहीं कायम हो रहा, नहीं हो सकता, इस पर बात करते लंदन जाएंगे, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ बरतानवी क़वानीन के माहिर बैरिस्टर राशिद असलम। बैरिस्टर साहब, कहना क्या मुनासिब है कि दूर दूर तक फिलहाल कोई इम्कान नहीं है कि अल्ताफ हुसैन चार्ज हो जाएंगे, खासतौर पर सबसे अहम मनी लॉन्ड्रिंग केस में? नहीं जी, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा पेपर वर्क है, जैसा मैंने पहले भी प्रीवियस इंटरव्यूज में बताया, 1 मिलियन से ज्यादा का पेपर वर्क है जिसको पुलिस कंसीडर कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, अप्रैल 2016 में जब चौधरी निसार साहब यहाँ पे आए तो यहाँ पे थरीसा भाई से उनकी मुलाकात हुई जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थी। तो उसमें पहली दफा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि एक दूसरे से वो कोऑपरेशन करेंगे सारे केसेस में जो कि अल्ताफ हुसैन या MQM के बारे में हैं। तो उसके बाद जून 2016 में यहाँ से 6 डिटेक्टिव्स पाकिस्तान गए, उन्होंने वहाँ पे एविडेंस इकट्ठी की, FIA से वो मिले। उसके बाद पहली दफा अभी कल की हेयरिंग में, कल परसों जो हेयरिंग हुई है उसमें पहली दफा मेट पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि उनको पाकिस्तान से काफी सारी एविडेंस मिली है जो इस पूरे मुकदमे में काफी मुआवन साबित होगी और ये इन्वेस्टिगेशंस को आगे प्रोसीड करेगी। तो काफी सारी एविडेंस है, जैसे पिछले दिनों में कुछ 70 अकाउंट भी पकड़े गए, उसमें 26 अकाउंट्स जो थे अल्ताफ हुसैन साहब के जाती नाम पे थे। तो इस वजह से ये डिले हो रहा है, लेकिन ये कहना कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा ये बड़ा मुश्किल है। इसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसमें इतना टाइम लगता है। लेकिन राशिद साहब, ये तो इतने साल तो जितने आपने गिनाए इतने तो ऑलरेडी लग चुके हैं। चलिए दूसरे केस पे आ जाएं जिसमें कि मर्डर को हुए 6 साल से ज्यादा हो गया, नहीं डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से। इसमें तो नहीं है अल्ताफ हुसैन कहीं दूर दूर तक, या है? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है, उन पे कोई इल्जाम नहीं है, वो बराह रास्त इसमें मुलव्वस होने के कोई इम्कान पाए नहीं गए अब तक की इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन उसमें बहुत सारी, देखें यहाँ पे जो कत्ल है बहुत सीरियस ऑफेंस है, इसको नॉर्मली पुलिस बहुत सीरियसली लेती है। अब इमरान फारूक साहब के कत्ल के सिलसिले में यहाँ जो पुलिस ने 4555 लोगों को अब तक इंटरव्यू किया है, उसके अलावा इनके पास जो शवाहिद इकट्ठे हुए हैं वो 4325 शवाहिद, उसके अलावा इंक्वायरी तकरीबन 2000 से ज्यादा की लाइन की अब तक हुई है। तो उसमें काम हो रहा है, लेकिन उसमें जो मेन चीज है उसमें जो 2 मतलूब मुल्जिमान है, इसमें मोहसिन अली सैयद और काशिफ खान कामरान है। अब मोहसिन अली सैयद को कंफर्म किया गया कि वो पाकिस्तान की तहवील में है, काशिफ खान कामरान का अभी तक पता नहीं है। जब तक मोहसिन अली सैयद साहब यहाँ पे यूके में नहीं आते तो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन मेरा ख्याल है रुकी रहेंगी। वो सारा एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस में ये सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन चौधरी निसार साहब ने जून 2016 में कहा है कि एक्स्ट्राडिशन ना होने की सूरत में भी हम मुकम्मल ताउन करेंगे और हवालगी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें पेशरफ्त होगी, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब इसमें बराह रास्त मुलव्वस अभी तक नजर नहीं आते। अच्छा, और ये कि बरतानवी पुलिस को, बरतानवी हुकाम को ये वो नहीं मानती कि अल्ताफ हुसैन साहब अपनी तकारीर में तशद्दुद पे उकसाते हैं, दहशतगर्दी कराते हैं, लोगों को कत्ल कराते हैं, क्योंकि कराची वाले, पाकिस्तान वाले इस चीज़ को बड़े दिलचस्पी से देख रहे हैं। बरतानिया में कोई इस बात को नहीं मानता, ना अल्ताफ हुसैन तशद्दुद पे उकसाते हैं, ना किसी को मरवाते हैं, ना कभी यहाँ पे दुकानें बंद कराते हैं, ना कोई इस किस्म का वायलेंस कराते हैं। उसके हवाले से भी कोई तहकीकात, कोई केस नहीं है ना? जी, इसमें इकदामात बिल्कुल उन्होंने उठाए थे। इसमें पहली स्पीच जो हेट स्पीच 11 मार्च 2013 की थी, उसके बाद 30 अप्रैल 2013 की स्पीचेस, उसके बारे में एक इंक्वायरी यहाँ पे कंडक्ट की गई। उसमें हाईएस्ट लेवल का यूनिट था जो इंक्वायरी कर रहा था। अब जब वो स्पीचेस यहाँ पे मंगवाई गई, उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाई गई, तो उसका कल्चरल कॉन्टेस्ट डिफरेंट था इंग्लिश लॉ के कॉन्टेस्ट से। जब वो स्पीचेस सीपीएस के सामने पेश की गई तो पुलिस को सीपीएस ने ये एडवाइस किया कि हो सकता है अगर आप चार्ज भी करते हैं तो इसमें अल्ताफ हुसैन साहब को सजा ना हो सके, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से बातें की गई हैं, उनके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। उसके बाद एक और वहाँ के टीवी शो में अल्ताफ हुसैन साहब ने रेंजर्स के हवाले से कोई बात की थी। उसके बाद अभी रिसेंट जो हेट स्पीच हुई है, जो जिसमें वहाँ पे कुछ लोग कत्ल हुए, एक टीवी स्टेशन को निशाना बनाया गया, जो कि एक बहुत अहम वाकया है,
اس میں بیسیکلی یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کنوکٹ ہو جائیں یا چارج ہو جائیں، لیکن اس میں مینلی پولیس کو جب تک پاکستانی گورنمنٹ لیکن راشد اسلم صاحب یہ تو کچھ نہیں ہوا نا، ہم تو خاک ہو جائیں گے، ہم کو خبر ہونے تک فی الحال تو کوئی چیز نہیں ہوئی نا، یہ سب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب تک ہوتا رہے گا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت اہم ہے، اور پچھلے 3 دن کے جو واقعات ہیں اس لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ جو میٹنگز ہوئی اسلام آباد میں، اس میں جو گفتگو ہوئی ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ اب 50 روز تقریباً باقی ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں ختم ہونے میں۔ اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہیں، اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اسلام آباد میں کچھ کھچڑی پک رہی ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پچھلے 2-3 دنوں سے اخبارات میں جو خبریں شائع ہوئی ہیں، اور اندازاً لگتا یہ ہے کہ ایک خبر جس کی تو تردید ہی نہیں کی گئی، ایک خبر جس کی بھرپور طور پر تردید کی گئی ہے، لیکن اس کے مندرجات تمام کے تمام غلط نہیں ثابت ہو رہے۔ ایک چیز اس سے ظاہر ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت زبردست بحث چل رہی ہے سول اور فوجی قیادت کے درمیان کے موجودہ صورتحال میں، خاص طور پہ اڑی واقعات کے بعد جو موجودہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، جس میں پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں ایک تو ہے خارجہ محاذ پر، خارجہ پالیسی کے حوالے سے، دوسرے پاکستان کے بین الاقوامی امیج کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو الزام ہے کہ یہاں پر کالعدم تنظیمیں آپریٹ کرتی ہیں اور شاید پاکستان کی سرحدوں کے باہر بھی ان کے آپریشنز ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف شخصیات کے نام آ رہے ہیں پوری دنیا میں، جو دارالحکومت ہیں جہاں پر پاکستان کے ایمبیسڈرز جاتے ہیں یا پاکستان کا پیغام لوگ لے کے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو انہی الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پس منظر میں جو 2 خبریں شائع ہوئی، اس میں ایک میں تو ایسا لگا ہے، دونوں سے یہ ظاہر ہو رہی ہے ایک بات کہ ایک تو فاصلہ لگتا ہے یا خیالات کا تصادم ہے سول اور فوجی قیادت کے درمیان۔ ایک خبر میں یہ کہا گیا، یہ باقاعدہ کہا گیا سندھ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو مخاطب کر کے کہا کہ کراچی میں پاکستان زمین پارٹی کو آرمی کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا رینجز یا آرمی کا ادارہ سپورٹ کر رہا ہے، جس پر چیف آف آرمی اسٹاف کو بھرپور تردید بھی کرنی پڑی، اور اس پر کافی ان کی انٹینس گفتگو بھی ہوئی ہے۔ جو بھی یہ گفتگو ہے اس کی تردید بہرحال نہیں ظاہر کی گئی۔ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ کہ بھائی فوجی ادارے سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، یہ گفتگو آ رہی ہے ایک باقاعدہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے، اور وہ پارٹی ہے وزیر اعلیٰ کی پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت تعلقات مثالی نہیں کہے جا سکتے، اور یہ اس کا پس منظر ہے۔ دوسری جانب ایک خبر شائع ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ انتہا پسند تنظیموں اور کالعدم تنظیموں کے حوالے سے بھی ڈفرنس ہے، جس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کوٹ کر کے کہا گیا کہ انتہا پسند تنظیموں کے حوالے سے ان کی شکایات ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے، اور پھر ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ ان تمام باتوں سے لگتا یہ ہے کہ اندر ہی ایک فضا ہے جو کہ ناخوشگوار ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت اہم امپورٹنٹ بات ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آئندہ چند دنوں کے اندر وزیر اعظم جناب نواز شریف کو فیصلہ کرنا ہے جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت کے حوالے سے اور ان کے جانشین کے حوالے سے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم اس سلسلے میں فیصلہ کر چکے ہیں، وہ جانشین کا انتخاب اپنے ذہن میں کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے وہ باقاعدہ اعلان آئندہ چند دنوں میں کر سکتے ہیں، اور اس کی توقع ہر صورت میں رکھنی چاہیے، کیونکہ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ وہ 1 سال کی ایکسٹینشن دے دیں گے جنرل راحیل شریف کو۔ ہماری اطلاعات کے مطابق شاید ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے، لیکن اگر حالات نے تبدیلی لی اس کے باوجود بھی وہ فوج کے 2 لیفٹیننٹ جنرلز کو 4 اسٹار جنرل بنا دیں گے۔ یہ بھی بہت اہم فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد بہت اہم تبدیلیاں ہیں جو کہ ہونی جانی ہیں۔ اسلام آباد کے موجودہ ماحول میں بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف ابراہیم راجہ۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، یہ پورا پس منظر میں نے اپنے اس کامنٹری میں بیان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا ماحول ہے اسلام آباد میں؟ جی کامران خان صاحب، گزشتہ کچھ دنوں میں کم سے کم 2 ایسی میٹنگز ہوئی ہیں جن کو سرکاری طور پر میڈیا میں رپورٹ نہیں کیا گیا۔ ایک میٹنگ ہوئی اس دن جس دن نیشنل ایکشن پلان اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا۔ نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس شروع ہونے سے تقریباً 45 منٹ پہلے آرمی چیف پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، وہاں ان کی پرائم منسٹر سے، سی ایم پنجاب شہباز شریف سے اور وزیر داخلہ چودھری نثار سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا انتہائی اہم اجلاس تھا اس میں خارجہ حکام نے بڑی اہم بریفنگ دی۔ خارجہ حکام نے اس اجلاس میں بتایا
کہ سارک کانفرنس کا التوا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سفارتی جھٹکا ہے اور اس کے نہ صرف خطے میں اثرات ہوں گے بلکہ عالمی سطح پر بھی اس سے بڑا منفی پیغام گیا ہے۔ اس کے علاوہ خارجہ حکام نے یہ بھی بتایا کہ پرائم منسٹر جب امریکہ کے دورے پر گئے انہوں نے تو بڑے بھرپور طریقے سے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا، لیکن عالمی برادری بھارت کے اس منفی پروپیگنڈے سے متاثر نظر آئی کہ پاکستان میں کچھ کالعدم تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کے خلاف بھرپور کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اسی اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پرائم منسٹر نے امریکہ میں یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری، برطانیہ، نیوزی لینڈ، جاپان کے وزراء اعظم، ایرانی صدر اور سعودی کراؤن پرنس سے جو ملاقاتیں کی، ان تمام بائی لیٹرل میٹنگز میں مسئلہ کشمیر اٹھایا، لیکن بھارتی پروپیگنڈا اتنا مؤثر ہے کہ کسی طرف سے اس پر اظہار تشویش تک نہیں کیا گیا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر۔ صرف چینی پریمیئر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو چین اہمیت دیتا ہے۔ اور یہ نئی معلومات ہے جو آپ دے رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، یہ معلومات سامنے نہیں آئی، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ اب اس سلسلے میں نئی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے اور ایک نیا ایکشن پلان ہے، ایک نئی پالیسی انیشیٹو ہے جو کہ لیا جا رہا ہے؟ جی کامران صاحب، جب خارجہ حکام نے اس اجلاس کو بریف کیا تو اسی اجلاس میں جب بھارتی پروپیگنڈے کی کامیابی کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس بھارتی پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان اب عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر دکھائے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف تو آپریشن شروع کر رکھا ہے، کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کریک ڈاؤن میں اب تیزی لانی ہوگی، اسے منظم طور پر کارروائی کرنی ہوگی اور اس کو سفارتی ذرائع سے پوری دنیا کو دکھانا ہوگا۔ ایک اور اہم بات جو اسی اجلاس میں کی گئی وہ یہ تھی کہ دنیا پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار کا اعتراف کرتی ہے، اسے سراہتی ہے، لیکن جو بھارتی موقف ہے کہ پاکستان میں کچھ کالعدم تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے پاک فوج کی جو بے پناہ قربانیاں ہیں اور پاک فوج کا جو شاندار کردار ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ بھی دھندلا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ طے کیا گیا کہ اب یہ جو کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں ہیں یہ تیز کی جائیں گی اور اس سلسلے میں ابتدائی منصوبہ بندی کی ذمہ داری نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ایک حساس ادارے کی ایک اہم شخصیت کو دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں خارجہ حکام نے یہ بھی بتایا کہ بھارت کی جو مہم ہے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی وہ بڑی مؤثر ہے، کیونکہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، عالمی طاقتوں کے مفادات ان سے جڑے ہیں، تو اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے پاکستان کو اب نئے اقدامات کرنے ہوں گے کیونکہ یہ مہم پاکستان کو ناقابل تلافی نقصانات پہنچاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم راج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کالعدم تنظیمیں اور ان شخصیات کا نام جو ان کالعدم تنظیموں سے منسلک ہیں پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اس کا احساس پارلیمنٹ میں بھی ہے، اور کل پارلیمنٹ میں اس حوالے سے بھرپور نام بھی لیے گئے، حافظ سعید کا، اظہر مسعود کا، مسعود صدر، یہ سارے نام لیے گئے اور کہا گیا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بنتی جا رہی ہے پوری سچویشن۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے خارجہ محاذ پر ایک شدید جنگ کا سامنا ہے۔ بھارت اس پر غلبہ دکھاتا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ اس کا سائز، اس کا معاشی وزن، اس کا انفلوئنس ہے، وہ اس کی وجہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت استعمال کر رہا ہے پاکستان میں کالعدم تنظیموں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس میں جو ان کا کردار رہا ہے، ان کے بیانات کو، ان کی تقاریر کو، اور ان شخصیات کو جو کہ اس وقت واچ لسٹ پر ہیں دنیا میں، ان کا نام لیا جاتا ہے، خاص طور پر حافظ سعید، مسعود اظہر وغیرہ کے نام، اور جو بھارت میں یہ حملے ہوئے ہیں، دونوں حملے اس حوالے سے جو شخصیات ہیں، اس کے علاوہ بمبئی میں جو حملہ ہوا تھا سن 2008 میں، اس حوالے سے بھی یہ اس وقت پاکستان شدید دباؤ میں ہے، اور یہ اعلیٰ ترین سطح پر، وزیر اعظم کی سطح پر اور سروسز چیف کی سطح پر یہ بات بارہا کہی گئی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس بات کا باقاعدہ اعلان اور اس کی گفتگو پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہے، اور کل بھی اس حوالے سے گو کہ مشترکہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کا کشمیر کاس کے حوالے سے، لیکن وہاں پر بھی یہ بات کھل کے کی گئی اس حوالے سے، اور پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اب اس معاملے پر بے چین نظر آ رہے ہیں۔ پابندی تو پہلے سے ہے، اعتراض عمل درآمد پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بات کی تھی وہ اس حد تک درست ہے کہ جب بین الاقوامی سطح پر آپ جا کر اپنے موقف پیش کرتے ہیں تو جو اعتراضات سامنے سے آتے ہیں اسے دیکھنا چاہیے۔ جو بینڈ آرگنائزنگ تھے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، وہ لوگ ایک نام سے بینڈ کرتے ہیں، وہ دوسرے نام سے آ جاتے ہیں، کام وہی ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ کہ ہمیں اپنی پالیسی درست کرنی ہے۔
کوئی گڈ اور بیڈ نہیں ہوگا. دہشت گردی کے حوالے سے بالکل سب کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جائے گا اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. کہ حافظ سعید ہو یا کوئی بھی ہو جو قانون اور بین الاقوامی سطح پر اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہے، وہ چاہے جو بھی ہو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف قانونی اقدام ہونی چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کو اس کی روح کے مطابق لے کر چلنا پڑے گا، تبھی ہم ملک سے دہشت گردی ہٹا سکتے ہیں اور دنیا میں جو پاکستان پر دہشت گرد ہونے کا دھبا لگا ہوا ہے اس کو ہٹائیں گے. حکومت نان سٹیٹ ایکٹرز کی کو پر پابندی لگانے کی نیشنل ایکشن پلان میں شک ہے، اس پہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے. اور جب تک نان سٹیٹ ایکٹرز آپ کے اسلام آباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، کراچی میں جلوس اور جلسے نکالتے رہیں گے اور تقریریں کرتے رہیں گے، کل خدا نہ خواستہ افغانستان میں کسی ہمسائے ملک میں دہشت گردی ہو اور واقعات ہوں گے تو آپ کے اوپر الزام آئے گا. سب سے بڑا الزام جو حالیہ دنوں میں سامنے آیا ہے وہ یہی کہ ان کالعدم تنظیموں کی وہ شخصیات جن کا نام بین الاقوامی طور پر لیا جاتا ہے وہ پاکستان میں جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں اور اس حوالے سے ان کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ بہت ہی جارحانہ ہوتی ہے اور پاکستان میں ان کو مکمل آزادی ہوتی ہے. اس حوالے سے ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ جو بے چینی ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون حکمراں جماعت میں بھی ہو رہا ہے اور اس کے ایک رکن قومی اسمبلی رانا افضل خان نے کل قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس حوالے سے بہت سخت گفتگو کی ہے. خاص طور پر انہوں نے حافظ سعید اور مسعود اظہر کا نام بھی لیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب رانا افضل خان، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ اس حوالے سے بہت اہم گفتگو کر رہے ہیں. رانا صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا آپ نے کیا باتیں کی تھی، کیونکہ آج میڈیا میں رپورٹ تو ہی ہیں اس قائمہ کمیٹی میں بینڈ آرگنائزیشن کے حوالے سے، ان شخصیات کے حوالے سے. کل نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں ہماری فورن افیئرز کمیٹی کی میٹنگ تھی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے ایز این انوائے مجھے فرانس بھیجا تھا اور فرانس میرے ساتھ سینیٹر عائشہ فاروق تھیں. ہم دونوں کا جو دورہ تھا اس میں کوئی 11 میٹنگز تھیں اور ان میٹنگز کی رپورٹ جو تھی فورن افیئرز کمیٹی میں وہ ڈسکس ہوئی اور وہاں پہ اپارٹ فرام ادر تھنگس جو کہ فرانس کی حکومت کے کنسرنز تھے وہ ہم نے بتائے کہ ہمیں انڈیا کی لابی ان کے اوپر کیا اثر انداز ہو چکی ہے اور وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو ان کے بارے میں جس چیز کے اوپر آج اخباروں میں بڑے بیان اور میڈیا کے اندر بڑی ہلچل سی مچی ہوئی ہے وہ حافظ سعید صاحب کا معاملہ تھا، جو کہ میں نے فرانس کی حکومت کا جو نظریہ تھا وہ ان کو بیان کیا اور میں نے کہا کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یورپین پاورز اور بیرون ملک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے اور اس کے لیے ہم نے تو اپنی وضاحتیں دیں اور سارا کچھ کیا، لیکن وہ اس امپریشن میں ہیں کہ اگر چیریٹیبل کام دوسرے لوگ کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں، ہاسپٹلز بھی بناتے ہیں، تو پھر حافظ سعید کے بارے میں جو ہندوستان کے خدشات ہیں ان کو پاکستان ایڈریس کیوں نہیں کرتا. تو یہ چیزیں ہاؤس کے اندر ڈسکس ہوئیں اور ہم نے جہاں حافظ سعید کے بارے میں کہا کہ وہاں پہ ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں، ہندوستان نے ہمیں کوئی شواہد نہیں دیے، لیکن وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ، ایک پرسیپشن ہے کہ پاکستان میں نان سٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ ملتی ہے اور جمہوری حکومت جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. بہت بہت شکریہ. جناب رانا افضل خان کہہ رہے تھے وہی بات جو کہ مسلسل سامنے آ رہی ہے کہ دنیا کے دارالحکومتوں میں بہرحال بھارت کا پروپیگنڈا جیت چکا ہے اور ہم اس معاملے میں اپنی پوزیشن ایکسپلین کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور اس وقت پاکستان اس پوری صورتحال میں نہ صرف بھرپور پوری دنیا کے دباؤ میں ہے. اطلاعات کے مطابق چین بھی اس حوالے سے تھوڑا سا بے چین نظر آ رہا ہے اور روس بھی اس حوالے سے بے چین ہے اور ہم پر شدید دباؤ ہے کہ ہم اس سلسلے میں عملاً کچھ کر کے دکھائیں، کالعدم تنظیموں کو اس طرح سے آپریٹ نہ کرنے دیں، ان کے رہنماؤں کو آپریٹ نہ کرنے دیں. دو نام بہت ہی تواتر سے آ رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں. بھارت سے یہی دو نام سب سے زیادہ آتے ہیں، ان میں جناب حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر کے نام ہیں. یہ مولانا حافظ سعید اور مسعود اظہر پہ بین الاقوامی دنیا کا پرسپشن کیا ہے، انڈیا کا پرسپشن کیا ہے اور الزامات کیا ہے، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں.
कलअदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर का ताल्लुक बहावलपुर से है। उनकी जिहादी तरबियत कराची के जामिया बिनोरिया टाउन से हुई। मसूद अजहर पहले हरकतुल इंसार के झंडे तले अफगान जिहाद का हिस्सा रहे। वहाँ से रूसी इनखला के बाद मसूद अजहर ने मकबूजा कश्मीर का रुख किया। सन 93 में वो श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस के हाथों पकड़े गए। मसूद अजहर के जिहादी साथियों ने उनकी रिहाई के लिए कार्रवाइयाँ की। श्रीनगर से यूरोपीय सैयाह और नई दिल्ली से गैर मुल्कियों को अगवा किया गया। फिर सन 99 में हरकतुल अंसार ने भारतीय मुसाफिर जहाज़ हाईजैक किया और मुसाफिरों की रिहाई के बदले मसूद अजहर को कंधार एयरपोर्ट से रिहा कराया गया। वो चंद रोज़ तालिबान के मेहमान रहे और फिर आराम से वापस पाकिस्तान पहुंचकर खुलेआम जलसे जुलूस निकालते रहे और भारत को ललकारते रहे। इस दौरान उन्होंने जैश मोहम्मद के नाम से अपना अलग जिहादी ग्रुप बनाया। अक्टूबर 2001 में मकबूजा कश्मीर की असेंबली और फिर नई दिल्ली में पार्लियामेंट पर बम धमाकों की जिम्मेदारी जैश मोहम्मद पर आयद हुई। आलमी दबाव के मद्देनज़र जनवरी 2002 में हुकूमत पाकिस्तान ने तंजीम को कलअदम करार दिया, लेकिन जैश मोहम्मद ने मुख्तलिफ नामों से अपना वजूद बरकरार रखा। मसूद अजहर वक्तन फ़वक्तन खुले आम जलसे जुलूस से खिताब करते रहे। वो जंगो जदल के अपने पैगाम का प्रचार करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की सिविल हुकूमतें उनकी कोई सरजनिश करने में बेबस नजर आईं। हाफिज सईद जिहादी गिरोह लश्कर तैयबा के बानी हैं। उन्हें अमेरिका ने सन 2002 में दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया। ये जनरल मुशर्रफ का दौर था। बढ़ते हुए आलमी दबाव के तहत पाकिस्तान को मजबूरन इस गिरोह पर पाबंदी लगानी पड़ी तो लश्कर तैयबा ने जमात दावा का लिबादा ओढ़ लिया। नाम बदला लेकिन काम नहीं। हाफिज सईद को उनके सहूलतकारों की तरफ से खुली छूट थी कि वो मुल्क भर में अपना भारत, अमेरिका और इसराइल दुश्मनी का पैगाम फैलाते रहें। 2006 में उनकी सरगर्मियों पर तशवीश ज़्यादा बढ़ गई तो हुकूमत ने उन्हें कुछ महीनों के लिए हिरासत में लिया और फिर छोड़ दिया। 2 बरस बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर दहशतगर्द हमला हुआ। भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि इस हमले की मंसूबाबंदी हाफिज सईद से कराई गई। पाकिस्तान में हाफिज सईद हिरासत में लिए गए, लेकिन कोई 6 माह बाद फिर अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिए गए। पिछले 6 बरसों में पाकिस्तान ने कई मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसी मुतनाज़ा शख्सियात के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई। हाफिज सईद हो या मसूद अजहर या उनसे मुंसलिका तंजीमें, उनका कहना यह है कि कश्मीर एक बैन अल-अक़वामी तनाज़ा है और कश्मीर में आज़ादी की जो जद्दोजहद हो रही है वो हर सूरत में उसका साथ इसलिए दे रहे हैं कि ये बैन अल-अक़वामी तौर पर एक मुतनाज़ा मसला है और पाकिस्तान सियासी, इखलाकी और हर लिहाज से उनकी मदद कर रहा है। भारत वहाँ पर मुसलमानों को बुरी तरह से मजरूह कर रहा है, मजालिम और बर्बरियत बपा कर रहा है और उसका जवाब देना वो अपना फ़र्ज समझते हैं और वो इसी वजह से इस खास तौर पे सिर्फ कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में भरपूर उसकी हिमायत करते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातीन के बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।